गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्ते। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर के आई हूँ वो वीडियो है खाना खाने का सही तरीका क्या है। वो वीडियो लिया है मैंने इस्लामिक ऑफिशियल चैनल से। सैयद अमीमुल कादरी जी की वीडियो है ये। उनकी वीडियो वाकई में सारी अच्छी ही होती हैं और अच्छा भी लगता है सुनने में, और कोई कोई बात तो इतनी दिल को टच कर जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इनके बयानात बहुत अच्छे होते हैं और कुछ सीखने को भी मिलता है। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कितनी जगह है भाई, अम्मी तो आपकी भी अम्मी, हमारी भी अम्मी अम्मी है। अगर वो होटल का खाना खा सकती है तो आपकी अम्मी भी खा सकती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसी बुराइयां मत करो, इस तरीके से फासले मत पैदा करो। और मैं तो ये कहता हूं खवातीन से, देखो तुम्हारी सास का तुम पर जितना एहसान है उतना एहसान तुम पर किसी का नहीं है। आप कहेंगी कैसे? इस तरह से कि मेरी बहन तुझे शौहर सब कुछ लगता है, ये शौहर तुझे मिला कैसे? ये शौहर तुझे मिला कैसे? तेरी सास की वजह से तो शौहर मिला, सास ना होती तो शौहर कैसे मिलता? दूसरी चीज, तू घर में आती है तो सास को भगाने का प्लान करती है, लेकिन तेरी सास का ज़र्फ देख कि उसने घर में तुझे लाया। घर में लाने वाली वो है, और फिर कितने जतन से लाया। अरे पीर जी को भी इतने जतन से नहीं लाती, मौलाना जी को भी इतने जतन से नहीं लाती जितने जतन से वो बहू लाती है। कैसे लाती है? मंडप लगवाती है, सबको बुलवाती है, खाना खिलाती है, और फिर खूबसूरत नया ड्रेस पहना करके तुझे अपने घर लाती है। तो उसका यही एहसान का बदला था कि वो तुझे इतनी इज्जत के साथ अपने घर में लाए और तू उसे अपने घर से निकालने का प्लान करे। ये जुल्म है। सास तुम पर एहसान कर रही है, तुम्हें अपने घर में ला रही और तुम उनको भगा रही हो। अल्लाह का ऐलान है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान है, और रसूल अल्लाह का फरमान है, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। सास पे जुल्म करने वाली बहुओं, आज तुम बहू हो, कल तुम्हारे बेटे भी जवान होंगे और तुम भी सास बनोगी। आज तुम अपनी सास के साथ जैसा सुलूक करोगी, तुम्हारी बहुएं भी तुम्हारे साथ वैसा ही सुलूक करेगी। अगर बुढ़ापे में घुट घुट के मरना है तो जो चाहो करो, और बुढ़ापे में शान से जीना है तो आज अपनी सास की खिदमत करके उसकी दुआ लो। इंशाअल्लाह तुम्हारी बहुएं भी तुम्हारी दुआएं लेगी और तुम्हारा घर एक खुशगवार जो है वो जन्नत निशान घर बनेगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घर के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते थे। दूसरी चीज, इमाम हसन पाक फरमाते हैं, हुजूर के दरवाजे पर कोई गेट कीपर खड़ा नहीं होता था, यानी कोई दरबान खड़ा नहीं होता था, भगाने के लिए नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे कोई दरबान नहीं होता। फिर फरमाते इमाम हसन, और सुबह शाम के खाने में यके बाद दीगरे बर्तन नहीं रखे जाते थे, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर कभी दो किस्मों के सालन एक साथ जमा नहीं होते थे। कभी सालन होता था और कभी तो सालन होता भी नहीं था, बल्कि सूखे रोटी नमक के पानी में डुबा करके खाई जाती थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इतनी सादगी से जिंदगी गुजारी। फिर फरमाते इमाम हसन, आप खुली जगह में बैठ जाते थे जहां सब लोग आप आकर आपसे मुलाकात करते थे, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम कमरों में बंद नहीं रहते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम पब्लिक से घुले मिले रहते थे, और जो जब चाहता अल्लाह के रसूल से आके मुलाकात कर सकता था। हुजूर अलैहिस्सलाम जमीन पर बैठ कर ही खाना जब वो खाते थे और फरमाते थे, मैं बंदों की तरह जिंदगी गुजारने को पसंद करता हूं। मोटे और खुरदुरे लिबास जेबतन फरमाते थे, दराज गोश पर भी सवारी फरमा लेते थे। खाने के बाद अपनी उंगलियां चाटते थे, और उंगलियां चाटने में जो है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इसको अपनी शान के खिलाफ नहीं समझते थे, खाने के बाद उंगलियां चाट लेना। आजकल तो लोग फैशन बना है कि चाय पियेंगे तो थोड़ी सी बचा के रख देंगे, फैशन है। अगर प्लेट के अंदर खाना है तो थोड़ा सा छोड़ देंगे, फैशन है। उंगलियों में चावल लगा रहेगा, बर्तन में खाना पड़ा रहेगा, फैशन है। याद रखो, हम किसी फैशन के कायल नहीं हैं, हम सुन्नते मुस्तफा के कायल हैं। एक मर्तबा खाना खाते वक्त हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से लुकमा छूट गया तो लोग हजरत अबू हुरैरा को देखने लगे। कुछ सहाबा भी थे और कुछ नए नए लोग भी थे, अजमी लोग भी थे। तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, मैं इन अजमियों की वजह से अपने महबूब की सुन्नत को तर्क नहीं कर सकता। और वो लुकमा उठाया और उसको साफ करके आपने खा लिया।
لیکن آج فیشن کے نام پہ ہم جدید تہذیب کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو اختیار کیا جائے۔ آئیے جلدی جلدی سے ایک ایک جملے میں وہ سنتے چلے جائیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو اف تک نہیں کہا۔ حضور علیہ السلام اتنے سخی تھے، اور جتنے سخی تھے اتنے بہادر بھی تھے۔ جہاں کوئی نہیں ٹک سکتا تھا وہاں اللہ کے رسول نظر آتے تھے۔ حضور علیہ السلام سے جب کوئی سوال کرتا، حضور کبھی انکار نہیں فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام نہ بخیل تھے نہ بزدل تھے۔ حضور علیہ السلام غلاموں کے ساتھ بدسلوکی نہیں فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام بچوں کا بھی لحاظ فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو جہاں لے جایا جاتا وہاں تشریف لے جاتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام رستہ چل رہے ہوتے، چھوٹے چھوٹے بچے آتے، ہاتھ پکڑ کے کہتے یا رسول اللہ آج ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے، چلیے۔ اور حضور علیہ السلام کو بھوک لگی ہوتی تو حضور وہیں سے چل پڑتے، یعنی بچوں کی دعوت پر بھی حضور چلے جاتے تھے۔ اور اگر ہمارے یہاں کسی کے یہاں سے شادی کا کارڈ لیٹ آئے، لیٹ تاخیر سے آئے، اب تو سو کے جاگا ہے، اب تو لے کر کے آئے، کل تو شادی ہے، تو کیا پھر آپ کو 8 مہینہ پہلے دعوت چاہیے؟ کل شادی، ارے سنت رسول چھوڑ دیا، جہالت کی وادیوں میں غرق ہوتے چلے گئے۔ مسلمانوں نکلو اس جہالت کی وادی سے اور اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہتے یا رسول اللہ چلیے، حضور چل پڑتے، اور جو پیش کیا جاتا حضور کھا لیتے۔ کبھی کبھی سوکھی کھجوریں دی جاتی، حضور اس کو بھی تناول فرما لیتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام راستہ چلتے ہوئے بھی اگر کوئی حاجت پیش کرتا تو اس کی حاجت کو پوری فرما دیتے۔ حضور کبھی فحش گوئی نہ کرتے، کسی پہ لعنت نہ کرتے، کسی کو برا نہیں کہتے۔ حضور علیہ السلام کسی پر جب عتاب کرتے یعنی غصہ کرتے، اگر واقعی کسی پہ غصہ آ جاتا، جلال آ جاتا، تو جلال میں کیا جملے ہوتے پتہ ہے؟ کیا جملے کہتے جلال میں؟ تیری ناک خاک آلود ہو، بس یہ جملہ۔ بہت غصے کی کیفیت میں کیا نکلتا زبان سے؟ تیری ناک خاک آلود ہو، یعنی تیری ناک مٹی میں ملے، تیری ناک مٹی میں ملے، تیری ناک مٹی میں ملے۔ قربان ایسے غصے پر، قربان کچھ سمجھے تیری ناک مٹی میں ملے؟ آپ کیا سمجھے مجھے نہیں پتا۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں تو یہ سمجھا کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس وقت مصلے تو تھے نہیں، چٹائیاں تو تھے نہیں، تو اس وقت مسجد نبوی کی زمین پہ لوگ سجدہ کرتے تھے۔ حضور غصے میں کہہ رہے تیری ناک مٹی میں ملے، یعنی اللہ تجھے سجدے کی توفیق عطا کر دے۔ غصے میں یہ جملے ہیں، غصے میں یہ جملے ہیں۔ اب اسی لیے تو لوگوں کو پہچاننا ہے تو خوشی میں مت پہچانو، غصے میں پہچانو کہ انسان کیسا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ انسان کو دھکا دیں گے تو اس کے ہاتھ میں جو ہوگا وہی تو گرے گا۔ ہاتھ میں چائے کا پیالہ تھا، چائے چھلکی، دودھ کا پیالہ تھا، دودھ چھلکا، پانی کا پیالہ تھا، پانی چھلکا۔ تو ایسے ہی انسان کو غصہ دلانے پہ جو اندر ہوتا ہے نا وہ چھلکتا ہے، جو اندر ہوتا ہے وہ۔ حضور علیہ السلام کا انداز یہ تھا قربان کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اگر کسی کو نصیحت بھی کرتے تو نصیحت اس کو کرتے، چہرہ اس طرف ہوتا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز میں تھا، ایک صحابی کو چھینک آ گئی تو میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ، بس ختم، جی یرحمک اللہ، اسی بات ختم کر دی۔ تو لوگوں نے مجھے چپ کرانے کے لیے ران پہ ہاتھ مارے، لوگوں نے مجھے چپ کرانے کے لیے بھائی ران پہ ہاتھ مارے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میں تو اچھی بات کرتا ہوں، اس چھینک کا جواب دیتا ہوں، اور یہ لوگ جو ہے وہ ران پہ ہاتھ مارتے ہیں۔ تو بہرحال لوگوں نے اور زور دیا تو میں چپ ہو گیا۔ اب لوگ چکے، مجھے ناراضگی کی انداز میں ٹوک رہے تھے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میں نے دیکھا کہ حضور نے چہرہ کسی اور طرف کیا اور فرمایا نماز میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نماز میں باتیں نہیں کی جاتی۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے بہتر کوئی معلم نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام لوگوں کی اصلاح بھی کرتے۔ تو ایسے میں بات اختتام کی طرف لے جانے چلا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں موجود تھے، ایک دیہاتی آیا
اور مسجد کے صحن میں وہ پیشاب کرنے لگا، پیشاب کرنا، صحابہ کرام اس کی طرف دوڑ پڑے، حضور نے فرمایا رکو 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 رکو، ٹھہرو، مت کرو ایسا۔ وہ رک گئے، ٹھہر گئے، اور اس کو پیشاب، حضور نے کہا اس کو پیشاب کرنے دو، وہ پیشاب کر، اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ادھر آؤ، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں کی جاتی، اس کو گندا نہیں کیا جاتا۔ اور پھر صحابہ سے فرمایا پانی لاؤ اور اس کو دھل دو۔ یعنی اس انداز میں اللہ کے رسول لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے، کیونکہ اگر اس کو اسی وقت روک دیتے تو آدھی پیشاب کے بعد اس کو تکلیف ہوتی، اور آدھی پیشاب کر کے اگر بھاگتا لوگوں کے خوف سے تو جدھر جدھر بھاگتا ادھر ادھر مسجد کا فرش پھر گندا ہوتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس اخلاق کریمانہ کے ساتھ لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے۔ اور بھی باتیں ہیں جو ایک ایک جملے میں پڑھنی تھی، لیکن ٹائم مکمل ہوا ہے، بس آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، حضور کے اخلاق مانگو، اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو اخلاق کریمانہ عطا فرمائے۔ اپنے گھروں پر حضور کی نسبت سے جھنڈے نصب کر، بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹا، سن لے ابھی، حضور علیہ السلام کی نسبت سے اپنے گھروں پہ جھنڈے نصب کرو، اور اپنے گھروں پہ ہو سکے تو بلب ہی لگا دو، لائٹنگ ہی لگا دو، جتنی اللہ نے توفیق دی لگاؤ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی تبلیغ کے طریقے ہوتے ہیں، یہ بھی تبلیغ کے طریقے ہوتے ہیں۔ جب آپ کمکمے لگائیں گے، جھنڈا لگائیں گے، گھر سجائیں گے، محلہ سجائیں گے، تو اس وقت جو دوسرے لوگ ہیں، یعنی جو ہندوستان میں مسلم بھائی نہیں ہیں بلکہ جو ہمارے برادران وطن ہیں، ہمارے ملکی بھائی ہیں، تو وہ پوچھیں گے کسی سے کہ مسلمانوں کی گلیاں کیوں سجی ہے، آنگن کیوں سجے ہیں، گھر کیوں سجے ہیں، کیا ہو گیا ایسا، کوئی شادی ہے کیا ہو؟ تو پھر ہمیں بتانے کا موقع ملے گا کہ کوئی شادی نہیں ہے، بلکہ آج تو شادیوں کی شادی ہے، آج تو شادیوں کی شادی ہے، آج تو خوشیوں کی معراج ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی آمد کا دن آ گیا، اس لیے مسلمان خوش ہیں، اور جو ہے وہ جھالر لگا رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، کمکمے لگا رہے ہیں۔ تو پھر وہ پوچھے گا، بنا تحقیق بھی کرے گا کہ بھئی یہ تو تمہارے نبی آئے تھے، یہ تھے کیسے؟ تو پھر آپ کو بتانے کا موقع ملے گا یہ ایسے تھے کہ جو اللہ اکبر بیواؤں کو سہاگن بناتے تھے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھرتے تھے، جان کے دشمنوں کو معاف کرتے تھے، مخالفت کرنے والوں سے پیار کرتے تھے، محروم کرنے والوں کو عطا کرتے تھے۔ تو حضور کی سیرت بتانے کا موقع ملے گا، اور آپ نہ بتائیں تو کم سے کم وہ خود تحقیق کرے گا کہ جس سے مسلمان اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہوں، آخر اس رسول کی زندگی کیا ہے۔ اور میرا پورا یقین ہے کہ جس دن لوگ رسول اللہ کی زندگی پڑھ لیں گے اس دن حضور کے قدموں میں آنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے نبی ہیں ہی ایسے کہ جو ان کی زندگی پڑھ لے یا ان کی زندگی کے قریب آ جائے تو وہ دین اسلام کے قریب آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو، اللہ اپنے حبیب پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔ اب 2 منٹ آپ مجھے اور دے دیں، ٹائم تو ختم ہو گیا ہے۔ حضرت انوار المشائخ کا بھی پروگرام ساتھ ہی ہے مجھے، ہاں حضرت انوار المشائخ کا پروگرام بھی ساتھ ہی ہے۔ ہاں مجھے یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضور انوار المشائخ سید انوار اشرف صاحب، انوار میاں جن کو ہم کہتے تھے، جن کے لائق و فائق خلیفہ ہمارے برادر حافظ ساجد حسین اشرفی صاحب ہیں، ہر سال وہ حضرت انوار المشائخ کا پروگرام کرتے ہیں۔ تو اس پروگرام میں میلاد شریف کے ساتھ ساتھ حضور انوار المشائخ کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کرنے کا پروگرام ہے۔ تو بس 2 منٹ کے اندر میں حضرت کی بارگاہ میں یوں خراج پیش کر دوں کہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ وہ خاندان ذی وقار ہے کہ جس کی تاریخ ہندوستان میں تقریباً 600 سال سے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، یعنی حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ، اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان کے اولیاء میں وہ ولی ہیں کہ ان کو بہت سارے سلسلوں کی خلافت ہے، لیکن ایک خلافت ان کو ایسی ہے کہ حضور علیہ السلام اور ان کے درمیان صرف ایک ذات کا فاصلہ ہے، وہ ہے حضرت بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی صحابی رسول سے ان کو ڈائریکٹ خلافت حاصل ہے۔ یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے، اور جو انوار المشائخ اس خاندان کے فرد ہیں، انوار المشائخ جس خاندان کے فرد ہیں وہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا خاندان ہے، اور یہ خاندان
اس اعتبار سے مخدوم صاحب کا خاندان ہے کہ مخدوم صاحب نے تو شادی نہیں کی، لیکن اپنی بہن کے شہزادے حضرت سید عبدالرزاق نور العین کو انہوں نے اپنا معنوی فرزند بنایا، اور آپ نے حضرت عبدالرزاق نور العین کے بارے میں فرمایا کہ عبدالرزاق کی اولاد میری ہی اولاد ہے، اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرے عبدالرزاق کی اولاد قیامت تک جو پیدا ہو اس وقت تک اس کو موت نہ دینا جب تک کہ وہ تیری بارگاہ میں ولایت کا درجہ حاصل نہ کر لے۔ یعنی مخدوم صاحب کے خاندان میں کسی بچے کو بھی اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ ولایت کی منزل نہ پا لے۔ اگر ایک دن کا بچہ ہی اس خاندان میں فوت ہو گیا تو مخدوم صاحب کے کہنے کے مطابق ہمیں یقین ہے کہ وہ ایک ہی دن میں ولی بن گیا، اسی لیے وہ وہاں تک پہنچ گیا۔ اور حضور انوار المشائخ کی ولایت پر تو کیا شک ہو سکتا ہے۔ بتایا انہوں نے کہ ان کے وصال کے کم و بیش ایک ہفتے تک ان کی تدفین موقوف رہی، ایک ہفتے تک ان کی تدفین موقوف رہی، یعنی رکی رہی، اور کم و بیش ایک ہفتے کے بعد جو ہے حضرت کو دفن کیا گیا۔ لیکن چہرہ دیکھنے والے چہرہ دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ جیسے ابھی چند منٹ پہلے جنازے میں آنکھ لگی ہو اور سو رہا ہو، اور علامہ نیازی کا وہ شعر یاد آ رہا ہو، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی۔ جب میں نے ان کے چہرے کو دیکھا، مجھے دکھایا گیا کسی ذرائع سے ان کے چہرے کو، تو دیکھ کر کے میں نے کہا کہ جب انوار کے انوار یہ ہیں تو سرکار کلاں کے انوار کا عالم کیا ہوگا، اور سرکار کلاں کے انوار کی کوئی مثال نہیں تو مخدوم سمنا کے انوار کا عالم کیا ہوگا، اور کچوچھا کے اشرف کے انوار کا یہ عالم ہے تو اشرف الانبیاء کے انوار کا عالم کیا ہوگا، اور جب اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا۔ تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی تھی۔ اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ ساس کی بے قدری نہ کرے، وہ انہی کی بدولت آپ ان کے گھر میں ہو، کیونکہ وہ اپنے سپنے سجاتی ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بہو لے کر کے آئیں۔ اگر بہو ہی ان کی قدر نہیں کرے گی تو کون ان کی قدر کرے گا؟ تو آپ بھی کبھی بہو بنو گے تو آپ کے ساتھ بھی غلط ویوہار ہوگا، تو آپ اپنی ساس کے ساتھ اچھا ویوہار کیجیے، انہیں اپنی ماں کی طرح عزت دیجیے۔ اور اس ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی بتایا حضور علیہ السلام کے دسترخوان پہ جو بھی مل جاتا تھا وہ کھا لیتے تھے۔ آج کل کے لوگ تو یہ نہیں ہے، ایسا سالن ہے، ایسی سبزی ہے، بہت سی نوک جھوک کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جو بھی آپ کے دسترخوان پہ وہ مل جل کر کے کھانا چاہیے، اور ہر نوالے کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، سبھی کو کھانا چاہیے اور پلیٹ پوچھ کر کے کھانا چاہیے، اسی میں سنت ہے۔ تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی لگی، آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، مجھے سپورٹ کیجیے تاکہ میں اسی طریقے کی ویڈیو آپ کے لیے اور لا سکوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔